बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 22 अप्रैल है, जुमातुल मुबारक का दिन, शाम का वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। जी, आज के प्रोग्राम का हस्बे मामूल, हस्बे रवायत, पहला सेगमेंट आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अजीबो गरीब किस्म की कहानी है। कहते हैं किसी मुल्क की मलिका शाही सवारी पर बैठकर, बादशाह की बीवी शाही सवारी पर बैठकर अपने घर से, महल से बाहर की तरफ जा रही थी। जब दारुल सल्तनत में से, यानी दारुल खलाफा के शहर में से गुजर रही थी, कैपिटल सिटी में से, तो 4 लड़के बैठे हुए थे, जवान आदमी बैठे हुए थे किसी चौक में। रानी साहिबा नेक सीरत और नेक सूरत खातून थी, बूढ़ी औरत थी। उन्होंने बैठे बैठे, सवारी पे बैठे बैठे अपने हाथ से सर को खुजाया यूं करके। अब वो जो 4 आदमी बैठे हुए थे, उनमें से एक फौरी तौर पर बोला, उसने देखा, कहा, देखो, रानी साहिबा ने बगैर बोले, बगैर कुछ कहे मुझे सलाम किया है। दूसरे ने कहा, नहीं, तो बकवास करता है, सलाम तो मुझे किया है, तेरे में क्या खूबी है। और इसी तरह चारों आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो गए इस बात पर कि रानी साहिबा ने सलाम मुझे किया है। अभी आपस में लड़ झगड़ रहे थे, वहां पे बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, सवारी तो आगे निकल गई। अब जब लोग वहां पे इकट्ठे हुए, उन्होंने छुड़ाया, उन्होंने पूछा माजरा क्या है, इन्होंने असल बात बताई। तो उन्होंने कहा, उनमें से एक अक्लमंद बोला, उसने कहा, बेवकूफ़ो, रानी साहिबा अभी बहुत दूर नहीं गई हैं, शहर के बाहर ही होंगी, पीछे जाओ, उनके जाके पूछ लो उनसे कि रानी साहिबा आप में से, हम चारों में से किसको सलाम किया, वो बता देंगी, झगड़ा खत्म। चारों भाग दिए, सरपट भाग दिए सवारी के पीछे पीछे। शहर से बाहर जाके बेगम साहिबा को रोका और कहा, बेगम साहिबा, रानी साहिबा, आप हमारी एक गुजारिश सुनते जाइए। आपने जो शहर में सलाम किया था चौक में, ये बता दें कि हम चारों में से किसको किया था। रानी साहिबा समझ गई कि इससे ज़्यादा वाहियात, फजूल और बकवास हो नहीं सकती जो ये कर रहे हैं। रानी साहिबा ने कहा, ये मैं नीचे उतर के बताती हूँ। सवारी से नीचे उतरी और करीब ही एक दरख्त के नीचे बैठ गई। उन चारों को अपने पास बैठा लिया। अब मजाक सूझा रानी साहिबा ने ये कहा, मलका साहिबा ने, कि तुम में से, चारों में से जो आदमी सबसे ज्यादा बेवकूफ है ना, मैंने उसको सलाम किया था। अच्छा, उन चारों ने हाथ खड़ा कर दिया कि सबसे ज्यादा बेवकूफ मैं हूं। चारों ने शोर करना शुरू कर दिया और एक दूसरे पर बर्तरी ले जाने लगे कि इसमें मुकाबला क्या हो गया, बेवकूफी का, कि कौन बड़ा बेवकूफ है। चारों दावेदार हो गए। मलका साहिबा को और दिलचस्पी पैदा हुई। मलिका थी, कुछ भी कर सकती। तो उन्होंने कहा, ठीक है, यूं करो कि अपनी बेवकूफी का किस्सा, वाकया बारी बारी चारों सुनाओ और मैं फैसला करूंगी कि तुम में से ज्यादा बेवकूफ कौन है। तुम्हारा वाकया सुनने के बाद वो वाकया बेवकूफ़ी का होना चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी का बदतरीन वाकया, और तुम्हारे ससुराल से रिलेटेड होना चाहिए, तुम्हारे ससुराल से मुतल्लिक होना चाहिए वो वाकया, ये शर्त है। एक ने फौरी तौर पर हाथ खड़ा किया और उसने बोला, बेगम रानी साहिबा, हुआ ये कि मेरी शादी नई नई हुई थी, मैं अपने ससुराल गया, उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया और मैंने मुरब्बतन कह दिया कि मैंने नहीं खाना, मैं खा के आया हूँ। अब इज्जत का मामला था, मुझे भूख भी लगी हुई थी, लेकिन दोबारा उन्होंने पूछा नहीं और दोबारा मैंने कहा नहीं। रात को भूखा ही सो गया इज्जत के मारे कि अब मांगूं तो कैसे मांगूं। रात को जब सो गया मैं, आधी रात को पेट में चूहे दौड़ने लगे, नींद कहाँ से आए। तो मैंने उठकर भेस बदला और मोहल्ले में चल निकला, डोर टू डोर भीख मांगने के लिए। मोहल्ले से दरवाज़ों पर दस्तक देकर रोटी के टुकड़े मांगता हुआ मैं वापस एक जगह के आके दरवाजे को नॉकिंग की। अंदर से जो औरत लेके आई रोटी का टुकड़ा, वो मेरे ससुराल की नौकरानी थी। मैंने पहचान लिया उसे।
اور اس نے مجھے پہچان لیا. اس نے کہا کہ تو میرے سے روٹی کا ٹکڑا لیتا کیوں نہیں. میں پچھلے پاؤں پیچھے ہٹتا گیا, وہ آگے بڑھتی گئی, اور پیچھے نکلتے نکلتے میں پیچھے اپنے پیچھے کنویں میں گر گیا. اور جو نوکرانی تھی اس نے شور کر دیا, سارے پنڈ والے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے مل کے مجھے کنویں سے نکالا, اور سارا ماجرا دیکھ کر حیران اور پریشان ہوئے. سارا پنڈ شرمندہ ہو رہا تھا مجھے دیکھ, اور مجھے اور میری حرکت کو دیکھتے ہوئے. وہ دن جائے اور آج کا آئے, میں اپنے سسرال گیا کبھی نہیں. دوسرے نے کہا نہیں نہیں بیگم رانی صاحبہ یہ تو واقعی کوئی نہیں, میں اپنے سسرال کی بات بتاتا ہوں. میری نئی نئی شادی ہوئی تھی, میں سسرال گیا, انہوں نے میرے لیے بڑے چنگے چوکھے اور اچھے خاصے پکوان بنائے, مزے مزے کی چیزیں بنوائیں, لیکن میں نے کہا نہیں, کئی دفعہ کھاتا رہتا ہوں ایسی چیزیں, مجھے ضرورت نہیں ہے, میرا نہیں دل کر رہا یہ چیزیں کھانے کو. انہوں نے کہا حضور تھوڑا سا تناول فرما لے. میں نے انکار کر دیا. اب رات کو جب میں سویا تو نیند کہاں سے آئے, مجھے بھوک لگی, میں رات کو اٹھا, روٹی تلاش کرنے لگا, اندھیرے میں ہاتھ مارتے مارتے ایک پتیلی میں میرا ہاتھ پڑا, اور وہاں پہ ایک انڈا پڑا ہوا تھا مرغی کا. انڈا میں نے جب اٹھا لیا تو پتیلی کے کھڑاک کے ساتھ گھر والے لوگ جاگ گئے. میری بیوی میرے پاس آئی اور اس نے پوچھا کیا بات ہے, آپ اندھیرے میں کیا کر رہے ہو. اب میں نے کیا کیا کہ جلدی سے وہ انڈا چھپانے کے لیے اپنے منہ میں رکھ لیا. اب بیوی مجھ سے پوچھے کہ بات کیا ہے, مجھے کچھ بتائیں, میرے منہ میں انڈا تھا, کیسے بولتا. میں نہیں بولا. سارے گھر والوں کو اس نے جمع کر لیا, پریشانی کا معاملہ شروع ہوا. ساری فیملی اٹھ کے آ گئی اور سارے اس سے مختلف سوالات کرتے, لیکن میں کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا. اگر دیتا تو میری چوری پکڑی جاتی, ان کو انڈا نظر آ جاتا میرے منہ میں. انہوں نے جلدی سے کیا کیا کہ صبح ہوتے ہی پنڈ سے کسی جراح کو بلا لیا, معالج کو. اس نے آ کے دیکھ کے کہا کہ اس کے منہ میں تو کوئی مواد جمع ہو گیا اس کی گال میں, اور اس کی سرجری کرنا پڑے گی. جب اس نے تیز بلیڈ لے کر میری ایک گال پہ پھیرا تو میں نے وہ انڈا دوسری سائیڈ پہ کر لیا. اس نے کہا دیکھو دیکھو, مواد جو ہے اس سائیڈ سے نکل کے دوسری سائیڈ پہ چلا گیا ہے. ادھر بھی اس نے اس طرح مار دیا, وہ گال بھی پھاڑ دی, اور یوں میرا منہ میں جو انڈا تھا باہر نکل آیا. میری چوری پکڑی گئی, سارے لوگ شرمندہ ہو رہے تھے, اور میں وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر آیا. اس کے بعد سسرال گیا نہیں. اب تیسرے بندے نے کہا نہیں جی نہیں بیگم صاحبہ میری بات سنیں, یہ ان دونوں کی بے وقوفوں کی کہانیاں تو مزیدار ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ جو میرے سسرال والے ہیں نا, وہاں پہ ایک رواج ہے بڑا کہ وہاں پہ ہر بندہ پگڑی پہن کے گاؤں میں پھرتا ہے, اور جس کے سر پہ پگڑی نہ ہو یہ بدشگونی سمجھی جاتی ہے. میں اپنے سسرال جا رہا تھا, مجھے پگڑی باندھنے کا انداز سلیقہ طریقہ نہیں آتا تھا. میں نے کسی سے کہہ کلوا کے کپڑا دیا صافا, اس نے میرے سر پہ پگڑی باندھی. دوپہر کا وقت تھا, پیدل چل کے میں نے سسرال جانا تھا. رستے میں دوپہر کے وقت میں نے سوچا کہ تھوڑا آرام کر لوں. پھر سوچا اگر میں لیٹ گیا تو یہ میرے سر سے پگڑی اتر جائے گی, کیسے پہنوں گا. مجھے ایک پختہ کنواں نظر آیا رستے میں, کنواں. میں نے سوچا کہ اپنا سر کنویں میں لٹکا کے درخت کے نیچے لیٹتا ہوں تاکہ پگڑی جو ہے وہ یہ سر سے نہ اترے. اب ہوا کیا کہ میں نے کروٹ لی نیند میں, اور پگڑی سر سے اتر کر کنویں میں گر گئی. اب جب عصر کا وقت ہوا, شام ہونے کو تھی, تو میری آنکھ کھلی, میں نے دیکھا پگڑی اس میں کنویں میں گری ہوئی ہے. میں نے سوچا کہ میں اب نکلوا نہیں سکتا, مجھے دیر ہو جائے گی, ابھی کافی میں نے سفر پیدل چل کر جانا ہے. میں نے دوڑ لگا دی اسی طرح اپنے سسرال کے گاؤں کی طرف. گاؤں کے باہر ہی اس میرے سسرال کی ایک عورت نے مجھے ننگے سر آتے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا, اور بھاگ کر میرے سے پہلے جا کر میرے سسرال والوں سے کہہ دیا کہ لگتا ہے تمہاری بیٹی فوت ہو گئی ہے. جوائی صاحب جو ہیں وہ ننگے سر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, یہ بدشگونی ہے, اس کا مطلب ہے یہ حادثہ ہو گیا ہے. سارے گھر والوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا. جب میں اس گھر میں پہنچا تو میں نے دیکھا کوہرام مچا ہوا, سارے گھر والے رو رہے تھے.
اچھا ان کو ساروں کو روتا ہوا دیکھ کر میں نے بھی رونا شروع کر دیا زور زور سے. سارے پنڈ والے وہاں پہ جمع ہو گئے اور ایک آدمی نے ہمت کر کے آگے ہو کے پوچھا کیوں رو رہے ہو, وجہ بتاؤ. سسرال والوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے رو رہے ہیں. مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا سرکار میں تو ان کو روتے ہوئے دیکھ کر رو رہا. اور یوں سب کو پتہ چل گیا کہ بات اور معاملہ رونے والا کوئی ہے ہی نہیں, جس کی وجہ سے ہم سب رو رہے ہیں, اور وہ اس کی وجہ اور موجب میری ذات تھی. وہ دن تھا میری بے عزتی کا. اس کے بعد میں سسرال کی طرف کبھی جانے کی ہمت اور جرت نہیں کر سکا. اب چوتھے نے کہا نہیں جی یہ کہانی بھی کچھ نہیں ہے رانی صاحبہ, میں سناتا ہوں آپ کو بات. ایک امیر کبیر آدمی کا کاروبار کافی پھیلا ہوا تھا, روپے پیسے کی ریل پیل تھی. میں اس کے یہاں مزدوری کرتا تھا, جنگل میں لکڑیوں کی کٹائی ہوتی تھی. مجھے اس نے اپنے فورمین مقرر کیا اور خود پیدل حج کے اوپر چلا گیا. اب اس نے 6 مہینے کے بعد واپس آنا تھا کہ سال بعد آنا تھا حج کر کے. مجھے اس نے فورمین مقرر کر دیا. میں نے اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں بیچا, سارا للے تللوں میں جتنی آمدنی ہوتی مزدوروں میں کھلاتا, خود بھی کھاتا, سارا دن موج مستی کرتے. تو میں نے سوچا کہ میرے حالات بڑے اچھے ہو گئے, میں کیوں نہ شادی کر لوں. تو میں نے ایک رشتے کروانے والی مائی کو پیغام کہلوا بھیجا. وہ مائی اگلے دن میرے پاس آ گئی, کافی مکار تھی. میں نے کہا مائی جی میرے پاس روپے پیسے کی قلت اور کمی نہیں رہی, میں چاہتا ہوں میری شادی ہو جائے, اور آپ رشتے کرواتی ہو میری کروا دو کہیں. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ پہلی نظر میں تاڑ گئی کہ بندہ بے وقوف ہے, اس کا صحیح چھوڑا اتارا جا سکتا ہے. تو اس نے کہا میں آپ کی شادی کروا دوں گی, لیکن اس کے لیے مجھے پاکٹ منی دو, خرچہ ورچہ دو. میں نے 2000 روپیہ گلے سے نکال کر اس کو دیا. وہ چلی گئی. 2 دن کے بعد آئی اور اس نے کہا کہ میں نے لڑکی کو دیکھ آئی ہوں اور میں نے وہاں شادی کی بات کرنے جانا ہے, فروٹ مٹھائی وغیرہ لے کے جانا ہے, مجھے کچھ دو. میں نے پھر 5000 دے دیا. اگلے مہینے 10-15 دن کے بعد وہ پھر آئی اور اس نے یہ کہا کہ مہورت ابھی شگن کا وقت نہیں ہے, آپ کی شادی فی الحال نہیں ہو سکتی. مناسب موقع پر جب شگن اچھا ہوگا, جب نجومی کہے گا تب آپ کی شادی کراؤں گی. تب تک اپنی بیوی کا خرچہ مجھے دیتے رہے. ہر ہفتے میرے پاس آتی اور ہزاروں روپے لے کے چلی جاتی. ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہاری شادی کروانے کا بندوبست کر لیا ہے, لیکن خیر سے اللہ نے تمہیں چاند سا بیٹا دیا ہے. میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا. میں نے جلدی سے انعام کے طور پر 10,000 اس کو دے دیا بڑھیا کو. وہ عورت لے کے چلی گئی. اس نے پھر آ کے اگلے دن کہا کہ آپ کی بیوی بیمار ہے, اس کی طبیعت خراب ہے, خرچہ دو. میں اور دیتا رہا. یوں کرتے کرتے میرے 1 سے 3 بیٹے ہو گئے. اور یوں ابھی 6 مہینے کا ٹائم ہوا تھا کہ میرے 3 بیٹے ہو گئے, اور میرا مالک حج سے واپس آیا, اس نے مجھے لات مار کر کاروبار سے نکالا اور میں سیدھا اس مکار عورت کے پاس گیا. میں نے کہا کام سے تو مجھے چھٹی ہو گئی ہے, مجھے میرے بیوی بچوں سے ملوا دو. جو میرے پاس خرچہ تھا نا میں اس کی مٹھائی لے کر آیا ہوں, یہ ٹوکری ہے میرے پاس مٹھائی کی. عورت نے کہا آ جاؤ میں آپ کو لے جاتی ہوں. ایک گھر کے سامنے اس نے مجھے کھڑا کیا اور کہتی ہے تمہاری بیوی کیونکہ میرے سے ناراض ہے تمہاری وجہ سے, میں اندر نہیں جا سکتی, میں یہاں سے جاتی ہوں, تم ناکنگ کرنا, اندر سے تمہارے بیٹے آئیں گے باہر, ان کے ساتھ تم ڈرائنگ روم میں بیٹھ جانا, تمہارا سالہ آ کر تمہیں لے جائے گا اندر اور تمہاری بیوی سے ملوا دے گا. سیدھی سی بات ہے. اب اس نے ویسے ہی کیا. جیسے ہی عورت نظر سے اوجھل ہوئی اس نے ناکنگ کری اور اندر سے 2-3 بچے 4-4 6-6 سال کے نکل آئے. میں نے ان کو مٹھائی کا ڈبہ پکڑایا اور بولا بیٹا یہ لو اپنی ماما کو دو. وہ بھاگتے بھاگتے گئے اندر, انہوں نے اپنی ماں کو دیے, مٹھائی کا ٹوکرا دے دیا. ماں نے سوچا یہ کہ میرے ہسبینڈ کا کوئی دوست ہے, کوئی قریبی ہے, تو یہ اتنی زیادہ مٹھائی لے کے آیا. بچوں سے انہوں نے کہا کہ آپ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولو اور اس بندے کو وہاں بٹھا دو. بچے آئے جی, انہوں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا, میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا.
جب شام کا وقت ہوا میں اپنے بیٹوں سے بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہا تھا کہ باہر سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کون اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جا کے اپنے اندر پوچھ گھر والوں سے، میرے بارے میں پوچھنا ہے تو۔ اس نے جا کے اپنی بیوی سے پوچھا ماجرا کیا؟ اس نے کہا میں تو یہ سمجھ رہی تھی آپ کا کوئی جاننے والا، کوئی رفیق کار، کوئی دوست احباب یا رشتہ دار ہے جو اتنی مٹھائی لے کے آیا ہے، اور میں نے تو اسے اچھا خاصا کھانا بھی کھلایا ہے، آپ جا کر اسے پوچھیں یہ کون ہے۔ وہ دوبارہ پھر ڈرائنگ روم میں گیا، اس نے کہا بھائی بتاؤ کون؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اور جو اندر ہے ان کی ماں وہ میری بیوی ہے، وہ آپ کی بہن ہے، اس کو جا کے بتائیں اور اس کو یہاں بلوائیں، میرے سے ملوائیں۔ میرا یہ کہنا تھا، یہ الفاظ تھے میرے منہ میں کہ اس بندے نے مجھے گردن سے پکڑ کر اپنے گھٹنے کے نیچے میرا سر رکھا اور گدڑ کٹ کری، میری اتنی چھترول کری کہ مجھے نہ اگلے کا پتہ نہ پچھلے کا، مجھے اپنی پڑ گئی، نہ مجھے بیوی کی نہ بچوں کی۔ میں نے وہاں سے جان بچا کر بھاگنا اور وہ موقع کی مناسبت سے چھترول سے بچنا ہی مناسب سمجھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی شادی کا نام لیا ہی نہیں۔ اب یہ چوتھی کہانی تھی جو چوتھے بے وقوف نے سنائی۔ چاروں کی کہانیاں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ رانی صاحبہ نے، ملکہ صاحبہ نے کہا بات یہ ہے کہ تم چاروں نیلے پہ دہلاؤ۔ وہ سلام میں نے کسی ایک کو نہیں کیا تھا کہ پتہ نہیں کیا تھا، اب میں دونوں ہاتھوں سے تم چاروں کو سلام کرتی ہوں کہ تم سے بڑا جاہل بے وقوف پورے زمانے میں ہو نہیں سکتا۔ تمہارا نام تو ورلڈ ریکارڈ کی بک میں ہونا چاہیے۔ اور یوں وہ چاروں کے چاروں ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہے اور ملکہ صاحبہ، رانی صاحبہ اپنے سفر پہ روانہ ہو گئی۔ یہ تھی جی آج کی کہانی۔ امید بتا دیں آپ کو کیسی لگی ہے، یہ بے وقوفی کا مقابلہ آپ کو کیسا لگا؟ جی پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ ہوتا ہے آج کا سوال۔ پچھلے پروگرام میں نے پوچھا تھا کہ پاکستان کا قدیم ترین شہر جو اس وقت آباد ہے اس کا نام بتائیں۔ تو پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، اس شہر کا نام ہے ملتان۔ ملتان وہ پاکستان کا وہ شہر ہے جو اس وقت آباد بھی ہے اور قدیم ترین شہر ہے۔ اب اس سے ملتا جلتا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آج کا سوال نوٹ فرما لیں۔ پاکستان کا وہ قدیم ترین شہر بتائیں جو اس وقت آباد نہیں ہے، اجڑا پڑا ہے۔ یہ اجڑا کا لفظ میں نے بول دیا ہے تو آپ کو سمجھ آ گئی ہونی چاہیے کہ یہ کون سا شہر ہے جس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ پھر بھی آپ بتا دیں زیادہ بہتر ہے۔ جی یہ تھا آج کے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ۔ تیسرا اور آخری سیگمنٹ وہ معمول کی طرح آج کا شعر۔ جی تو آج کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بڑے مزے کا شعر ہے۔ ضائع نہ کر اپنے الفاظ ہر کسی کے لیے، ضائع نہ کر اپنے الفاظ ہر کسی کے لیے، خاموش رہ کے دیکھ تجھے سمجھتا کون ہے۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام۔ اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خوشیاں، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔